Dr. Mubashir, we have Palvisha Shahab. Palvisha Shahab is a Karachi-based lawyer, activist, and researcher working on a range of social justice issues, primarily through public interest litigation. She was the joint executive director of Rashid Rizvi Center in Constitutional and Human Rights and the Legal Aid Foundation for Victims of Rape and Sexual Assault until September 2020. She's a legal consultant for various national organizations and collaborates with several international initiatives and practices before the Sessions and High Court in Karachi. And then next to Palvisha, we have Haya Fatma Iqbal. Haya is an Academy and two-time Emmy documentary filmmaker based in Pakistan. Through her documentary work, Haya has covered a range of issues connected with social justice, from gender and militancy to climate change and water scarcity. And her work has been featured on various national and international media organizations. Haya is also teaching at Habib University, and Haya has also was a guest for our climate change conference, and this is the second time that we've invited her, so we're happy she has accepted. So Dr. Shahram Mukhtar is a faculty member at the School of Social Sciences and Economics. And would you like to give your own introduction a little bit more? No, I think that's enough. That's Thank fine. you, Laila. And Laila is also assistant professor in the Department of Social Sciences and Liberal Arts. And before we start, we must thank Dr. Laila Sohail Farooq for her hard work and dedication in order to make this conference happen. Thank you. No, thank you, really. So we have really an interesting panel. We have an anthropologist, a lawyer, and a filmmaker. And the reason we have this panel, because we want to think about and look at the issues of development from the perspective of the people, from the grassroots level. And so what we want to do next is basically we want to give all of you opportunity, so about 10 minutes, to talk about your work so that the students and audience members sitting here can understand the context in which your work can be situated. Does that sound good? Because I can keep on talking, but because we think of development as this, when we think about development, we think of institutions, we think of top-down movement, and somehow development will happen and people will become modern and developed. So we usually do not talk about people's perspective. So I think your work is important in the sense that you bring their perspectives out. So we can start with Dr. Mubashir. So floor is yours, 10 minutes about. Okay, thank you IBA, Dr. Laila Shahram for organizing this panel, and for all of you for sitting here all day. आज काफ़ी detail में और काफ़ी interesting panels, पर बहुत ही हमारे दिमाग developed और तरक्की पसंद हो चुका है इसके बाद तो. But I will just go back to pick up the thread from what Shahram was saying. कि we can't, as far as I'm a cultural anthropologist, Hafiz भी पहले इस topic पे anthropology की जो नज़र से जो देखते हैं हम, you can't take absolutely the idea of development for granted. It's all about the context and the subtext. आप जब development की बात करें तो development of what, right? Often we are talking about economic modernization. These are things that if you look at it from the historical perspective, which I think is very central to looking at the projects of development that have taken place, have not always yielded the same effects or haven't had the same shared results of modernization. उसमें बेहद ज़्यादा examples हैं, पर सबसे हम Pakistan or subcontinent में important example is the colonial project was justified as a project of development, right? Infrastructures बने, नहरें बनी, ट्रेनें आई,
اور ابھی تک جو چند لوگ اس کو ایک رومانٹیسائز کرتے ہیں, دیر از دس آئیڈیا کہ جیسا بھی تھا اس سے ہمیں ماڈرنٹی کی راہ پہ لے گئے. پر دا ادر ایسپیکٹ آف لوکنگ ایٹ اٹ از دیٹ اٹ کریٹڈ very grotesque forms of inequality. It created forms of famines. اگر ٹرین یا نہر یا روڈیں آتی ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا آبجیکٹیو از آلویز دا بینیفٹ آف دا پیپل دیر. ٹرین سے آپ کا خوراک, آپ کا اناج, آپ کی could be also taken away from you to the ports and away. So you have the Bengal famine. You had many different kinds of projects. So I think one of the most important questions that we should always be asking ourselves whenever the conversation is taken for granted is who is gaining from this, what is being defined as a kind of developmental project, and its social historical specifications in that way. تو میرا اپنے کام کے بارے میں جو میں یہ سوال جس طریقے سے سوچنا شروع کیا تھا, although we're talking about and I'd like to get to the idea of what that means for as a residents of Karachi and in urban context, پر میری جو کتاب ہے وہ اکاڑا میں جو انجمن مزارعین پنجاب کی تحریک پچھلے دہائی میں نکلی تھی, and it became a very important moment. And میرا جو ایک سوال تھا کہ how do a group of peasant farmers who don't even own their land are able to confront and are able to challenge the most powerful state institution in the country, right? So at its face value, it does not sound like a story of development, right? Because it's just a kind of peasants versus the state. But the backstory behind it is about the canal colonies, right? And the idea of what the Punjab is in the national imagination of Pakistan. So this section of Punjab is seen as the most developed, for the lack of good or bad, part of rural Pakistan. And it becomes very difficult for the state to project these people in a terrorist lot, or in a seditious lot, or as an ethnic other. Because one of the projects and one of the results of developmental projects is a way in which people are seen as moving ahead and are incorporated with bureaucracy, with state institutions. There's a certain kind of intimacy that gets created for people who get embraced or are seen as developed. So for me, the idea of development became a question of understanding the history of peasant subjectivity. By subjectivity میرا مطلب ہے کہ لوگوں کی کس طریقے سے سمبولک ریپرزنٹیشن بنتی ہے اسٹیٹ میں. اور اگر ہم پاکستان کی کلچرل جیوگرافی دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک ہائرارکی نظر آتی ہے, اینڈ اٹس اے ریشلائزڈ ہائرارکی بیسڈ آن کون زیادہ ڈیولپڈ سمجھا جاتا ہے, ایڈوانسڈ, اور کون بیکورڈ. اب یہ چیزیں ہم نیچرل نہیں لے سکتے, اس کے پیچھے بھی ہسٹوریکل کنجنکچرز ہوتے ہیں, انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوتے ہیں, اور کلونیل لیگیسیز بھی ہوتی ہیں. تو جب نہری نظام پنجاب میں جب اسٹیبلش ہو رہا تھا تو جو آبائی لوگ وہاں پہ ہوتے تھے اکثر ان کا لائیولیہڈ واز مور پیسٹرل, موبائل اینڈ نومیڈک. their languages were slightly different. Perhaps we have some records that they, so they were called junglis, people who were seen to be not the right kind of peasant subjects, and they were forcibly displaced. Am I going too long for my time? تو یہ I'm just trying to give you one example کہ جو behind the ideas, اگر آپ social history of development projects دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک کلچرل ہسٹری نظر آتی ہے, اور اس کلچرل ہسٹری کو ہمیں ہمیشہ ایگزامن کرنا چاہیے کہ ان دا نیم آف ڈیولپمنٹ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کس کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ انفراسٹرکچر پروجیکٹ سے لوگ کنیکٹ بھی ہوتے ہیں, پر کافی لوگ ڈسپلیس بھی ہوتے ہیں یا ان کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے, right? So as a kind of a anthropologist, historian, academic, even an economist, one should keep these other variables in mind rather than just thinking in terms of modeling
rational choice theory, yeah, variables that are very limited, but to think about the actual lived history, as Shahram was saying, and I think that allows us. Coming back to Karachi, we have similar examples. When the British were coming into Karachi, some of the oldest settled communities in this region were the seafaring communities of Liari, right? And they were part of the Indian Ocean trade. So they were actually quite connected. Again, this idea of mobility from coastal areas of Makran, Oman, East Africa. ये बहुत मेजर ट्रेड होती थी 19वीं सदी 18वीं सदी पे, उससे पहले तो और बड़ी ट्रेड होती थी. And these were the people who were part of that trade. जब ब्रिटिश आए तो they immediately classified these people as smugglers, right? In order to license their own merchant, you know. So अभी तक वो जो एक लेबल लगा हुआ है बलोच ऑफ कराची, लियारी, गैंग्स, क्राइम, ये चीज़ें उस ज़माने से ओरिजिनेट करती हैं. And I think it's important for us as residents of Karachi to really understand this social history जो हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में मुश्किल से मिलती हैं. और अगर आप उस कम्युनिटी के नहीं होते हैं, जैसे मेरी फैमिली ख़ुद मुहाजिर कम्युनिटी की है एटलीस्ट, तो हम लोगों को उस लियारी का जो कहानी है या शहर की जो कहानी है वो हमें हमारे विरसे से नहीं मिलती. We have to go in colleges or in libraries to kind of find that in conversations. And I think that's also part of learning, and I think that's a very important story of the kind of racialization that happens in the name of development. What I'm trying to kind of give a few examples of, and we can talk about it further, but this is the kind of question that I would be really keen on students developing, or colleagues developing that kind of analysis. But I think I've said enough about that. Thank you. Thank you. So Palvishay, do you want to talk about your work? बहुत शुक्रिया. Thank you, Dr. Leila, IBA, everybody who's organized this panel, Shahram साहब. मेरा जो काम है, क्योंकि मैं वकील हूँ, कुछ काम सोशल जस्टिस के लिए करने की कोशिश करती हूँ. कराची के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है, और कराची में डेवलपमेंट का क्या मतलब है इस पे थोड़ी सी बात करूँगी. आगे जाके हम उसको एलैबोरेट कर सकते हैं जैसे आप लोग चाहें. जब आप एक शहर में या एक मुल्क में रहते हैं, तो आपकी अगर कोई हुकूमत होती है, तो सबसे पहले तकरीबन दुनिया की हर हुकूमत आपको एक हक देती है, द राइट टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ. हमारी पिछले 4-5 साल स्पेसिफिकली, मगर अगर आप लंबी हिस्ट्री देखें तो कराची में दिस इज़ बिन गोइंग ऑन इन वेरियस फॉर्म्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. पिछले 4-5 साल में जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है या डेवलपमेंट की एस्पिरेशंस हैं, वो शहरियों के इस हक़ को काफ़ी हद तक अंडरकट करती हैं. काफ़ी हद तक इसको साइड पे रख दिया जाता है कि आपको कानून की बालादस्ती नज़र नहीं आती, आपको डेवलपमेंट एस्पिरेशन ज़्यादा नज़र आती हैं. शायद आप सब वाकिफ़ ही होंगे, पिछले 5 साल से तकरीबन 2017 की नवंबर से सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ़ इंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए मुख्तलिफ़ रेजिडेंशियल एरियाज़, पार्क्स की, मार्केट्स की डेमोलिशंस ऑर्डर कर रही है. अब हम डेवलपमेंट किसके लिए सोच रहे हैं? अगर तो डेवलपमेंट शहरियों के लिए है, तो कराची में 50% आवाम जो है, 50% कम से कम आवाम जो है, वो इरेगुलर सेटलमेंट्स में रहती है. उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो तकरीबन ख़वातीन का 70% और मर्द हजरात का 40% एम्प्लॉयमेंट जो है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स फ्रॉम द लेबर फोर्स सर्वे एट्सेट्रा, इनफॉर्मल है. ठीक, तो हम कब हुकूमत की नज़र में इंसान बनते हैं और डेवलपमेंट के लायक बनते हैं? क्योंकि जिन डेमोलिशंस का ज़िक्र मैंने छेड़ा, वो इसलिए छेड़ा क्योंकि उनके जो इफ़ेक्टिव्स हैं वो तो हुकूमत की नज़र में इंसान ही नहीं हैं. तो उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट किसके लिए
ہم کس سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے اسپائر کر رہے ہیں. اس سیگمنٹ کے لیے جو شام کو پارک میں بیٹھنا چاہتی ہے, یا وہ سیگمنٹ جو سر پہ چھت چاہتا ہے, جس نے ساری عمر محنت کر کے ایک مکان بنایا ہے جس میں اس کو گورنمنٹ کی لیز ملی ہے, اور کل کو آ کے آپ کی ڈیولپمنٹ ایسپریشنز ان کو بتاتی ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط ہو گیا تھا, اصل میں یہاں پہ پارک ہونا چاہیے تھا, یا یہاں پہ نالا ہونا چاہیے تھا, مگر وہ جو برج بنا ہوا ہے جو نالے کو روک رہا ہے وہ صحیح ہے, وہ رہ سکتا ہے. اگر نالے کا فلو برج سے ڈسٹرب نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا, لیکن گھروں کو ٹوٹنا پڑے گا. جو سی ڈی جے کے لیزز ہیں, جو کے این سی کی لیزز ہیں, تو ہمیں جب ہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ سب سے سامنے, سب سے فور فرنٹ پہ رکھنے والا سوال یہ ہے کہ ہم کس کے لیے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب خوبصورت خوبصورت لال میٹرو آ جاتی ہے, یا گرین لائن آ جاتی ہے, یا اورنج لائن آ جاتی ہے, لیکن آخر کتنے لوگوں کی چھت ان سے چھینی گئی ہے, کتنے لوگ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, کتنے لوگوں کی صحت پہ اثر ہوا ہے, کتنے لوگوں کو اگر ہماری امیجنیشن کو ہم بالکل بے لگام چھوڑ دیں اور یہ بھی سوچیں کہ ان کو ری سیٹلمنٹ بھی مل جائے گی اور کمپنسیشن بھی مل جائے گی, تو بھی انہیں وہ ری سیٹلمنٹ اور کمپنسیشن کہاں ملے گی؟ وہ ان کی جائے کار سے, ان کے اسکولوں سے, ہسپتالوں سے آخر کتنی دور ہوگی؟ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں. جب جائکا اوورسی کر رہا تھا کے سی آر کی تعمیر کو 2014 میں, تو نوری آباد میں ری سیٹلمنٹ کا ذکر چل رہا تھا ان سارے لوگوں کی جو کے سی آر کی روٹ کے اندر آ رہے تھے, جن کو ڈیمولش کرنے کی ضرورت تھی, جن کے گھروں کو یا دکانوں کو سو آن. کے سی آر کا ارادہ یہ تھا کہ 3 سرکولر ریلویز بنیں گی, 3 سرکلز بنیں گے کراچی کے گرد. جو تیسرا سرکل تھا جو 20 سال بعد بننا تھا, اس نے نوری آباد کو باقی شہر سے کنیکٹ کرنا تھا. تو آپ ری سیٹل کر دیجیے انہیں وہاں, اور پھر وہ وہاں پہ کیا کریں گے 20 سال تک, جب تک ٹرین نہیں جاتی یا کوئی اور پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی, یہ ہمیں نہیں معلوم. اور یہ تو تب کی بات ہے جب ری سیٹلمنٹ کا سوال تھا. اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا, قانون کی بالادستی پیچھے سے پیچھے تر ہوتی گئی, اور بالکل ہی یونیلیٹرل کچھ آرڈرز آتے گئے جن میں ری سیٹلمنٹ کا لفظ ایسے نچھاور کر دیا جاتا تھا ڈیکوریشن کے طور پہ, لیکن اس کی پریکٹیکل امپیکٹ کیا ہوگی, اس کو تو پریکٹیکل امپیکٹ چھوڑیے, ٹائم لائن بھی دینا کسی نے گوارا نہیں سمجھی. کے سی آر آیا, پھر ابھی گجر نلہ, اورنگی نلہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سوال یہ ہے کہ ہم جتنے بھی, اب اربن فلڈنگ ہوئی تو ہم نے کہا نلے صاف کر دیتے ہیں. نلوں میں اگر کسی گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے جو کہ کافی ہیں, اگر کوئی میپ اٹھا کے دیکھے, جو برجز بنے ہوئے ہیں جو کہ کافی ہیں اگر کوئی میپ اٹھا کے دیکھے, جو حکومتی ڈفرینٹ اداروں کی, فار ایگزامپل کے پی ٹی وغیرہ کی ہاؤسنگ کالونیز بنی ہوئی ہیں جو نلوں کو روکتی ہیں, ان میں کچھ پہ سوال اٹھے بھی لیکن رفع دفع سے ہو گئے. آپ جب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں, ہم اربن فلڈنگ کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ نالے کی ڈائریکشن بدل دیں یا اس کو ریسٹرکچر کر دیں, سوائے جب جو ہے وہ سرمایہ کار کا مسئلہ بن جائے, سوائے جب حکومت کا مسئلہ بن جائے. فار ایگزامپل ایون کے سی آر میں جو رائٹ آف وے تھا ٹرین کا, وہ اگر کہیں بہت بڑا شاہ نواز موٹرز کا شو روم ہے تو 5 فٹ 10 فٹ 15 فٹ بھی تھا, اور جہاں کچی آبادی ہے وہاں 100 فٹ بھی تھا. تو ڈیولپمنٹ کو اتنی آسانی سے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. تھینک یو. آئی تھنک آپ نے بڑے امپورٹنٹ سوال اٹھائے ہیں. آئی تھنک آڈینس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بعد میں اس بارے میں اور سوال کر سکتے ہیں. ناؤ وی کین گو ٹو حیا. پلیز آپ بتائیں کہ آپ کے کام میں جو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس آئیڈیا آف ڈیولپمنٹ, اور جو لوگوں کی اسٹوریز ہیں, بیسکلی یور رسپانسبلٹیز ٹو ٹیل پیپل اسٹوریز. تو آپ how have you encountered all of that in your work? شکریہ.
السلام علیکم جی. تھینک یو لیلا اینڈ شہرام, تھینک یو IBA. میرا جو کام ہے وہ ڈاکیومنٹری فلمز بنانا ہے, جس کا مطلب ہے کہ میرا کام کہانیاں لوگوں کی گیدر کرنا ہے, اور کوشش یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کہانی کا حصہ کم سے کم رہیں, ایون دو وہ ایک ناممکن چیز ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے تو آپ کسی کہانی کا حصہ نہ رہیں, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بات لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ویور تک سب سے زیادہ کلیئرلی اور سب سے زیادہ ایکوریسی کے ساتھ جتنی پاسبل ہے وہ پہنچایا جا سکے. تو میرا جو کہانیاں بنانے کا سنانے کا ایکچولی کام رہا ہے, اس میں مطلب میں نے تو ہمیشہ, میرا خیال ہے ہمیشہ ہی یہ دیکھا کہ جو چیز ہمیں بیچی جا رہی ہوتی ہے وہ کبھی بھی ویسی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور یہ صرف مطلب ٹی وی پہ آنے والے ایڈس کی بات نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کا جو بھی ایک پورا مطلب کے پیچھے جو بھی برانڈنگ ہوتی ہے, چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کیا کہتے ہیں کوئی پروجیکٹ ہو, اور ہم مختلف مثالوں کی بات کر سکتے ہیں, تو یہی ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا. جو چمک دھمک اور شائن اور جو ایک جس کو مطلب بالکل عوامی زبان میں کہا جائے جو منجن بیچا جا رہا ہوتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ہم جاتے ہیں تو اصل لوگوں کی کہانیاں کچھ اور ہوتی ہیں, اور اصل لوگوں کی بات سننا جو ہے نا ہے مشکل اس کی. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی کمال کرتی ہوں, اصل لوگوں کی بات سننا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے, اور اسپیشلی جو ہمارے طرح کے لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, اور ہمارے والدین جو مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس ایسپریشنس کو لے کے ہمیں مزید پڑھا لکھا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غریب لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی تھوڑا ایک دھبا سا لگتے ہیں سوسائٹی پہ نا, ایک آئے سوڑ لگتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں, یا چلو ہیں تو یا تو چھپے رہیں, یا اگر چھپے نہیں رہ سکتے تو ہمارے جیسے ہو جائیں, ہم سے بہتر بھی نہ ہو لیکن ہمارے جیسے ہو جائیں, یا جسٹ اباؤٹ ہیئر رہیں. اور اسی وجہ سے جو قوم کا جو ایک کسی کا درد محسوس کرنے کا جو تھریش ہولڈ ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. کوئی خدا نہ خاصہ کوئی قدرتی آفت آ جائے اس میں سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں, کوئی بڑا حادثہ ہو جائے اس میں سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں. ابھی رمضان آئے گا, آپ دیکھیں گے کہ لوگ کھل کے جو ہے مختلف طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. مطلب یہ تو ہم اپنی اسٹوڈنٹ باڈیز میں دیکھتے ہیں کہ ڈونیشنز ریز ہو رہے ہوتے ہیں, فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, سب کچھ لوگ اس میں دل کھول کے مطلب ایکچولی دل سے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں یہ چیزیں توڑنے یا بالکل فینسی قسم کی چیزیں بنانے کی بات آتی ہے, تب ہمارا جو سارا درد ہے وہ کسی بھی غریب کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اور ہمیں فیلنگز جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہمیشہ تب آتی ہیں جب نسلہ ٹاور ٹائپ کی کوئی چیز ہو جاتی ہے. وہ گرتا ہے تو سب کو لگتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشکل سے یہ کروڑوں کا فلیٹ بنایا ہوگا, جو کہ اوبیسلی بیچاروں نے بنایا ہی ہوگا, اور ہم ان کے ساتھ بہت آسانی سے ایمپیتھائز کر پاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جیسے نظر آتے ہیں, رائٹ. اور اوبیسلی یہ ایک بہت تھوڑی سویپنگ اسٹیٹمنٹ بھی ہے, ازمپشن کے سارے ہی نسلہ ٹاور افورڈ کر سکتے ہیں اس کمرے میں, ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی مطلب جو سینٹیمنٹیلٹی ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے جیسے کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل فنومینا بھی ہے, لیکن کراچی جیسے شہر میں اس چیز کو اگنور کرنا بہت زیادہ ظلم ہے. گجر نالہ کے پیچھے مطلب آپ اس کا بیسک سروے, ایک بہت سبجیکٹو بٹ بیسک سروے یہی ہے کہ آپ پڑھ لیں فیس بک پہ کامنٹس جا کے, تو نسلہ کے نیچے سب کا ریسٹ ان پیس ٹائپ کے ہی کوئی کامنٹس ہوتے ہیں, اور آپ گجر نالہ کے نیچے جا کے دیکھ لیں یا بحریہ ٹاؤن کے نیچے جا کے دیکھ لیں تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی, یہ بحریہ نے تو خریدی ہے زمین اور انہوں نے تو کسی کو ڈسپلیس نہیں کیا. مطلب 40,000 ایکڑ ہوا ہو گئی بالکل زمین, غریب بیچارے لڑتے لڑتے مر گئے. کاٹھور کی عورتیں جو ہے وہ بلڈوزرز کے سامنے کھڑی ہو گئیں ٹو فائٹ بیک دیز فورسز, اور ہم ماننے کو ہی نہیں تیار ہوتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے جیسوں کا درد ہے وہی اصل درد ہے, اور باقی جو ہم سے کمزور دکھتے ہیں یا ہم سے ڈفرینٹ دکھتے ہیں ان کو مطلب سائڈ پہ کر دیا جائے تو بہتر ہے, یا ان کو ہمارے جیسا کر دیا جائے. بیکاز واٹ ڈو دے ایون ہیو ٹو سیل, رائٹ. کیونکہ ان کے رہنے سہنے کے طریقے, ان کے ٹریڈیشن, ان کی زبان, ان کے کام, ان کی جو لائیولیہڈ ہے, ان کے جو ذریعہ معاش ہیں وہ ہمیں سویلائزڈ ہی نہیں لگتے, رائٹ.
کہ کیا ضرورت ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے ارد گرد کے جو گاؤں ہیں اب کیا فائدہ کہ وہ لوگ جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کا کاروبار کریں, اور کیا ضرورت ہے کہ وہ بارانی زمین پہ موسمی طور پہ جو ہے وہ اپنی ایگریکلچر کریں. بس ہر چیز کو کانکریٹ ہو جانا چاہیے اور ایسے بننا چاہیے. اور یہ جو فنومینا ہے یہ مطلب اگر میں اپنے کام کی بات کروں, اپنے کام کے بارے میں بات کرنا ہی سب سے مشکل ہی کام ہے, لیکن مطلب پچھلے 10-12 سالوں میں میری جو مختلف پاکستان کے حصوں میں ریسرچ رہی ہے اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا. مطلب ایک نان فکشن ناول ہے کراچی وائس, جو ایک برٹش جرنلسٹ نے لکھا تھا, سمیرہ شیکل, تو ان کے ساتھ میرا اس ناول پہ بہت زیادہ کام رہا کیونکہ وہ جو بھی ریسرچ ہوتی تھی اور جو بھی ٹرانسلیشنز ہوتی تھیں وہ آن دا اسپاٹ مجھے کرنی ہوتی تھیں. اس کے لیے ہم بہت زیادہ جا رہے تھے اورنگی ٹاؤن, ایک ایسے صاحب کے پاس, سراج ان کا نام ہے, جو کہ پروین رحمان کے ساتھ ایکسٹینسولی کام کر چکے تھے, پہلے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ میں اور اس کے بعد اپنے ادارے میں TTRC میں, اور اس کے علاوہ ہمارا بحریہ ٹاؤن بہت زیادہ جانا ہوتا تھا. اور دونوں طرف ہم نے یہی دیکھا کہ جہاں پر پرو پور پالیسی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کی گئی ہے اورنگی جیسی جگہوں پہ, وہاں پر وہ تمام ادارے جو ہیں وہ ہمیشہ مشکل میں رہے ہیں. مطلب اوبیسلی انہوں نے تو جانوں کی بھی قربانیاں اب دے دی ہیں, اور ہمیشہ ان کو اگینسٹ دا گرائنڈ مطلب خاموشی سے بہت سالوں کام کرتے رہنا پڑا ہے. اور دوسری طرف آپ مطلب بحریہ ٹاؤن کے بڑھتے ہوئے سائز, اور اس کی ایک طرف سے بحریہ آ رہا ہے اور ایک طرف سے فیز 10 آ رہا ہے, اور ایک لہر ہے جو سب کو کھائی جا رہی ہے, اور ان لوگوں کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. اور خبر صرف تب بنی تھی جب بحریہ ٹاؤن کے اوپر اٹیک ہوا تھا, رائٹ. تو آپ مطلب تو جب ہم میڈیا کو اسپیشلی کنزیوم کرتے ہیں تو یہ بہت کویشچن کرنے کی ضرورت ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی وہی خبر آپ کی ٹی وی پہ کیوں آ جاتی ہے اور باقی خبریں کیوں نہیں آتی, رائٹ. کیونکہ آبویسلی کسی کا اسٹیک ہے جو اس نیریٹو کو آنے سے روک رہا ہے. تو یہ تو کراچی کی مطلب باتیں ہیں کہ جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں اور جو ہے وہ دکھ نہیں رہا. لیکن اس کے علاوہ بھی مطلب پورے ملک میں ہی اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. کوئٹہ اور پشاور میں میرا ایک ٹائم پہ کچھ کام رہا تھا جس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ شہروں پر جو مطلب پوسٹ 9/11 مطلب شہر کس طرح بدلے ہیں اور شہروں کی شناخت کس طرح بدلی ہے. تو وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ 9/11 تو ایک بہانہ ہے, لیکن اس کے سائے میں سیکیورٹی اور سرویلنس کے جو نظام شہروں میں کریٹ کیے گئے ہیں, مطلب اس کو بھی ڈیولپمنٹ سمجھا جاتا ہے کہ ہر چیز پہ کیمرہ ہے اور ہر جگہ پہ میٹل ڈیٹیکٹر ہے اور ہر چیز ایک سیمنٹ کی دیوار ہے اور اس کے اوپر ایک باڑیں لگی ہوئی ہیں. تو اس کو بھی مطلب کوئٹہ میں تو پورا ہی جو ہے وہ لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ پورا کوئٹہ کینٹ بنتا جا رہا ہے, رائٹ, وچ از ٹرو. مطلب وہ پھیل ہی رہا ہے پیچھے سے. اور مطلب ملتان ابھی اسی لاسٹ ونٹر میں ہی جانا ہوا, تو جی گاڑی میں ہی بیٹھے تو جو ڈرائیور بھائی تھے ساتھ میں, ان سے پوچھا کہ بھائی وہ کیا ہوا, وہ جو سنا ہے کہ 4 لاکھ درخت کٹے تھے آموں کے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ کٹ گئے ہیں اور اب دیکھیں اگلی بار کتنی گرمی ہوتی ہے. تو وہ جو عام شخص تھا بیچارہ فرام دا گراؤنڈ, اس کو اگلے سال کی گرمی اور کلائمیٹ کی فکر تھی, لیکن جن امیر لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ اس بات پہ زیادہ خوش تھے کہ ملتان کے DHA میں اب فوڈ کورٹ بن گیا ہے اور سارے برانڈز وہاں پہ موجود ہیں. تو ڈیولپمنٹ مطلب ہمارے جو خواندہ لوگ ہیں ان کے ذہن میں اس کا امیج ہی کچھ اور ہے, اس کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے, وچ از وائی وی آر ہاؤ وی آر. مطلب پشاور کا پچھلے 7 سالوں میں جو نقشہ بدلا ہے ایک BRT کی وجہ سے, اینڈ ہاؤ ہاربلی ڈیزائن اٹ از, لائک اس میں تو کوئی مطلب آرگیومنٹ ہی میرا خیال ہے نہیں رہ جاتا. دا سٹی اس کی صورت بدل گئی ہے اور پورا شہر ہر وقت ٹریفک جیم میں پھنسا رہتا ہے. اور وہ جو بس ہے وہ چلتی رہتی ہے جو کہ دوسرے شہروں میں جنگلہ بس تھی, لیکن ادھر وہ سڈنلی ہے, وہ ایک ڈیولپمنٹ کا نشان ہے. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں اور مطلب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ان کو مطلب ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے اب مبشر ہیں تو آپ نے ایک بہت طویل اس پہ تحقیق کی ہے اور آپ کو اس ٹیبل پہ ہم سے بہت زیادہ پتہ ہوگا اوکاڑا کے پوری اس تحریک کے بارے میں. لیکن یہ اونس صرف ان پہ نہیں ہے, مطلب یہ اونس سبھی پہ ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سورسز آف انفارمیشن نہیں ہے. مطلب آپ مین اسٹریم میڈیا تو سب سے پہلے ایز اے میڈیا میکر آئی ایم ٹیلنگ یو, سب سے پہلے تو آپ اس کو کنزیوم کرنا تھوڑا سا کم کریں اور آپ تھوڑے سے آلٹرنیٹ اور انڈی سورسز آف میڈیا پر جائیں, اور آپ انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر, ہر چیز کو ذرا آلٹرنیٹ میڈیمس پہ جائیں گے تو آپ کو وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا جو ایکچولی مطلب جس کی رپورٹنگ ضروری ہے. اور ہمیں خود یہ ذمہ داری لینی ہوگی. مطلب ظاہر ہے میرا کام لاء کا نہیں ہے, لیکن میں میڈیا پہ آپ کو ایک
نصیحت کر سکتی ہوں کہ آپ پلیز وہ چیزیں کنزیوم کیا کریں جس پہ کبھی کبھی ہٹس کم ہوں, بیکاز کافی زیادہ چانس ہے کہ اصل بات جو ہے نا, جو سچ ہے, وہ وہیں پہ کہیں چھپا ہوا ہوگا. Perhaps we can ask questions, and then maybe after this round we can open up. We can have more time for Q&A from the audience so that we can interact, keep it interactive. اگر آپ کا ابھی بھی کوئی سوال ہے تو آپ پلیز so maybe let us first ask question and then can I say one thing? آپ کی بات مجھے جو آپ منجن اور یوٹوپیا کی بات ہے نا, ہمارا ایک یوٹوپین آئیڈیا ہے. ایک تو منجن ایک زمانے میں ہوتا تھا, اب بیریر ٹاؤن ہے. تو یوٹوپیا کا جو ایک سوال ہے, اور یہ آپ کا ہم سے جو گفتگو پہلے چل رہی تھی اسی سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم سب اتنا زبر محل میں رہ سکتے ہیں, ہم سب کا دبئی کل کراچی دبئی بن جائے گا, اور اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہیں. اور یہ قربانی آپ کو دینی نہیں ہے, آپ کے جو قریبی جو غریب ہے نا, جو صاف نہیں ہے, جس کے بچے اسکول نہیں جاتے, اس کو آپ کو مٹانا ہے تاکہ ہم اس طرح سے رہیں. پر اس دھوکے میں ہم سب کی زندگی جو ہے وہ گھٹی جا رہی ہے, کیونکہ آپ پتہ نہیں کس طرح سے کراچی میں ٹریفک میں گزرتے ہیں. اب آپ نے گاڑی لون پہ لے بھی لی, پر کیونکہ آپ کا میس ٹرانزٹ نہیں ہے تو آپ کو کتنی آزادی ہے, 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں. تو اب ماس ڈیزائن کرنے کا بھی اگر آیا تو اس طرح سے ہوگا کہ ہم انہی علاقوں سے لے کے جائیں گے جہاں پہ بستیاں ہیں. سو آئی تھنک دیز آر دا کوشچنز دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ ان اے ویری کرٹیکل وے, کہ یہ ڈیولپمنٹ کا نام اگر آپ اس کو کرٹیکلی نہیں دیکھیں گے تو دے ول پل اول اوور یو, اینڈ آپ کی اپنی جو فریڈمز, آئی مین یہی جو انکم انیکوالٹی دنیا بھر میں, اور یہ صرف پاکستان کا ٹرینڈ نہیں, یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ وہی اسٹیٹ ہے جو ایک زمانے میں اب ہم ریلائی کرتے ہیں کہ لوگ خود اپنا سروائیول میں کریں. جو انفارمل اکانومی ہے یہ از بیسڈ آن دیٹ آئیڈیا, رائٹ, کہ آپ کا امپلائمنٹ کی جو گارنٹیز تھی وہ ختم ہو گئیں. لوگ اگر بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کہہ رہے تھے کہ ایمرجنسی میں لوگ اکثر, اب ریشن کارڈ جو ہمارے والدین کے زمانے میں تھا وہ تو نہیں ہے, اب کوئی سیٹ آپ کے لیے کوئی دسترخوان بنائے گا, رائٹ. تو ایون ورکنگ کلاس ریلائی آن دیٹ فار فوڈ سیکورٹی ایز اپوز ٹو, بٹ آئیڈیا یہ کہ آپ اسکالر شرٹ میں بیٹھ کے آج سیٹ کے دسترخوان میں کھا رہے ہیں, کل آپ خود سیٹ بن جائیں گے. یو نو دس از دا آئیڈیا, rather than looking at taxing the rich or other kinds of ways in which we can rethink, you know, the ideas of the economic model. So I just wanted to pull back, just kind of go further with this idea of this utopian vision کہ ہمارے سامنے ڈینگل کیا جاتا ہے, ہم سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ قربانی تو ضروری ہے, پر اس میں ہم اپنی حالات کی بیسکلی روزمرہ کی زندگی پہ سیکریفائس ہو رہی ہوتی ہے. وی ڈونٹ ریئلی اینڈ اپ ود ا دبئی آلویز, ناٹ فار آل آف اس. میں اگر ایک آپ سے سوال تو آپ تینوں سے ہی ہے شاید جو بھی ایڈریس کرے, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ اے لٹل بٹ, because I am a closet economist, which I try to hide away from, but I guess I can't. And I know that a lot of people in the audience are also economists, and they're probably thinking some of the things that I'm thinking. So مجھے آپ کی بات سے, مبشر کی بات سے یہ سمجھ آئی کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا ہے وہ بہت زیادہ ایک لینس کے تھرو ہے, اور وہ بہت زیادہ واپڈ ہے تھرو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز, بیکاز آف ہم جس کو ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. پھر پلوشا آپ نے بتایا کہ اگین ڈیولپمنٹ افیکٹ کیسے کرتی ہے ڈفرینٹ لوگوں کو, وہ بھی برابر نہیں ہے. کوئی ہم ونرز کریٹ کرتے ہیں, کچھ ہم لوزرز کریٹ کرتے ہیں, اینڈ we tend to favor the winners and we tend to use development against the losers. And then حیا کی بات سے ہمیں سمجھ آئی کہ ہم لوزرز کی بات کو سن نہیں رہے, وہ بول رہے ہیں پر ہم ان کو سن نہیں رہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں, آپ نے گداپ ٹاؤن میں جیسے اگزامپل ہے کہ وہاں کہتے ہیں کہ وہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا, وہاں پہ پوری اپ ٹاؤن کھڑی ہو رہی ہے بٹ کوئی رہتا نہیں تھا. پر اگر میں وہاں جاتی ہوں اور کچھ ریالٹیز ہمیں اکانومسٹس کچھ فگرز دیتے ہیں, میل نیوٹریشن is one, people living below the poverty line is one, health ke issues is one, education ke issues is one. So what is the role of intervention? اور
اسی سے میں ایک چیز جوڑ دیتی ہوں, شاید مبشر اس کو بعد میں ایڈریس کریں گے, کہ اگر آپ پرائیویٹ ڈیولپمنٹ کا نیریٹو سنیں تو وہ یہ ہے کہ جہاں پہ اسٹیٹ پورا نہیں کرتی وہاں پہ پرائیویٹ ادارے پورے کرتے ہیں. تو اگر اسٹیٹ بھی میس ٹرانزٹ نہ بنائے اور پرائیویٹ ادارے بھی ہاؤسنگ نہ بنائیں تو جو لوگ رہنا چاہتے ہیں اچھے گھروں میں وہ کیسے رہیں گے؟ وہ اسٹیٹ کا کیا رول ہے اس انٹرونشن میں, اور اگر نہیں ہے تو پھر کس کا رول ہے؟ And can I add so that you can answer the question together? So what I'm gathering from the conversation that all three of you making is this, that there's sort of like two aspects of development, right? So there's this utopia that hum Dubai ban jayenge or you know hamare achhe khwab or saaf sadkein and whatnot, like, you know, so Bahria town is this utopia. And then if we look at it from the other perspective, then we see so this utopia hai development ka, aur dusri taraf pe agar hum dekhein from the grassroots level تو ایسا لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ایک کلیمٹی ہے. انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک وائلنس ہے بیسکلی, اینڈ سو اف یو آر لوکنگ ایٹ فرام دس پرسپیکٹیو, سو اٹ آلموسٹ اپیئرس ٹو اس کی ایک بائنڈری ہے. ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے جس میں ہمیں یوٹوپیا دکھایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف دوسری ایکسٹریم ہے جس میں یو نو ہمیں کلیمٹی نظر آتی ہے. تو So to come out of this framework or to actually look at the realities, because utopia bhi ek reality aur wo calamities bhi hai in the sense, so sort of my question is similar to Laila's in that sense ke then what's the way forward, and how do we see, if we talk about lived realities, can we just think of lived realities as the opposite extreme? So how do we find the way forward? And how do we reconceptualize, because اگر ہم اس کو اس طرح سے theorize اور conceptualize کرتے ہیں جس میں development two extremes پر understand کر سکتے ہیں, تو what is the way forward and how do we think about it practically and like, you know, جس میں سارے لوگوں کا stake ہو اس میں. So if Mubashir you want to start. I don't want to go first, but اگر آپ لوگ you know I'm going to take the liberty to simplify both your questions. So Leila is fundamentally asking that if private organizations are not going to come forward and fill the gaps of the government, or if the government is not going to do these mega projects, then what can we do? And then Shahram Saab is asking کہ اگر یہ نہیں تو کیا. تو ان دونوں سوالات کے جواب میں آپ کو دو ایگزامپلس دینا چاہتی ہوں. ہمارے پاس KESC ہوتی تھی, اس کے بڑے سارے مسائل تھے, ہمیں یو نو بجلی نہیں ملتی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر الیکٹرک آئی, پرائیویٹائز ہو گیا آپ کا الیکٹرک یوٹیلیٹیز. پھر 2015 میں ہیٹ ویو آئی. اب ہیٹ ویو کیوں آئی, کس قسم کی اربن ڈینسیفیکیشن تھی, کس قسم کی لینڈ یوز لاز کو وائلیٹ کیا گیا یا پالیسی نہیں بنائی گئی, یہ سب سائڈ پہ رکھ کے ہیٹ ویو آئی 2015 میں. الیکٹرک نے ایک پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ جن علاقوں سے بل کم آتا ہے وہاں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے. یہ پالیسی ہیٹ ویو میں بھی برقرار رہی, کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ اینٹی ہے, ان کا کام نہیں ہے پبلک انٹرسٹ کو مانیٹر کرنا یا اس کا خیال رکھنا. تو جو سب سے زیادہ ڈیتھس ہوئیں ہیٹ ویو میں وہ غریب علاقہ جات میں ہوئیں, کیونکہ وہاں پہ نہ صرف تپتی ہوئی گرمی پڑ رہی تھی, پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا. ٹھیک. اور جہاں تک جب سوال ہے یہ نہیں تو کیا, اب فار ایگزامپل اگر آپ نلے کے لیے جگہ کلیئر کروا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اب اگر آپ کی حکومت نے وہ لیسز 60% ریزیڈنٹس کو وہاں پہ دے دی ہیں, اور جو باقی ریزیڈنٹس ہیں ان کی بھی سندھ کچی آبادی اتھارٹی کے تحت ریگولرائزیشن کا پروسیس جاری تھا جب تک 2018 کی مارچ میں سپریم کورٹ کے الیجڈلی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت اس کو پاز نہیں کر دیا گیا.
تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا جو فلو ہے, جو ٹریک ہے نالے کا, وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ بھی چھوڑ دیجئے, کیا آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ وہ کلیئر کر رہے ہیں تو کیا وہ اینڈ تک کلیئر ہو بھی رہا ہے؟ ڈز اٹ ایون ہیو ایکسیس ٹو دا سی؟ ڈز اٹ ایون از اٹ بینگ بلاکڈ ان دا مڈل بائی اے برج, بائی اے ہاؤسنگ کالونی؟ آئی مین یہ نہیں تو کیا کہ, یا ایون فار ایگزامپل آپ تربیلا یا منگلا ڈیم کے ایگزامپلس لے لیجیے. ملک بھر میں نہیں, دنیا بھر میں کئی کرٹیکس ہیں بڑے میگا پروجیکٹس بنانے کے خلاف. آپ وہی کام ڈسپرس کر کے چھوٹے چھوٹے ڈیمز میں بھی کر سکتے تھے, شاید پوری آبادیوں کو ڈسپلیس نہ کرنا پڑتا, شاید آپ کے انوائرمنٹل ڈیمیج آپ میٹیگیٹ کر سکتے. اسی قسم کی چیزیں آپ ان میگا پروجیکٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ایک کالونائزیشن جس کانسیپٹ پہ بیسکلی بیسڈ ہے وہ ایک ٹیرا نالیس کا کانسیپٹ ہے کہ جب کالونائزر ایک جگہ پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے دس از نو مینز لینڈ. ہماری حکومت کی ڈیولپمنٹ آئیڈیالوجی بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ جی اب ہم یہاں ٹرین بنائیں گے, یہاں کچھ بھی نہیں تھا پہلے, جو انسان تھے, جو زندگیاں تھیں وہ ارریلیونٹ ہیں. اور میں نے کچھ دیر پہلے قانون کی بالادستی کی بات اس لیے کی کیونکہ کئی اس قسم کی چیزیں جو ہم اپنی لیوڈ ریالٹیز میں دیکھ رہے ہیں وہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو a lot of them are you are legally protected against them. I mean, if you have a lease, you have a private property, why should your house be demolished? If you have the right to be treated in accordance with the law, then you should have there is a land acquisition act. If the government wants to make a development project, they should come and acquire your land. They should invite objections. Why don't we see any of that? Because at some point our excitement for our development ideals overcomes everything else and overwhelms everything else. And in the recent past, a lot of these I'm sorry if I'm going on too long. In the recent past, what we've seen is that پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آتا تھا, گورنمنٹ اسے انڈورس کرتی تھی اور کورٹ اسٹے آرڈر لگا دیتے تھے. تو اب ہم نے الٹا کر دیا اس کو, پہلے ہی کورٹ کام شروع کروا دیتا ہے. Just to pick up on this thread, آپ کی بات صحیح ہے کہ this goes back to the understanding of what kind of development and how has it worked itself historically in that way, کیونکہ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں آج کل with these binary forms of ایک نیٹو کوارٹرز تھا اور ایک بلیک ٹاؤن ہوتا تھا in the colonial context, اور یہی حالت اگر اس طرح سے گزرتی رہی تو یہی ہو جائے گا کہ آپ کی گیٹڈ کمیونٹیز ہوں گی. آپ اپنا ایک چھوٹا سا پیرس, ایک اسٹیچو آف لبرٹی, اور آپ نے ایک اچھا سا گارڈن بنا دیا, چوکیدار ہر جگہ ہیں اور کوئی آ نہیں سکتا, ایکسٹریملی سینیٹائزڈ, رائٹ. اور دوسری طرف جائیں تو ان انہیبیٹیبل, آپ ٹاکسسٹی کے اوپر رہ رہے ہیں, اور گرمی بھی ہے اور بجلی بھی ہے. سو اٹس وی آر اٹس ناٹ لائک اٹ ہیزنٹ ہیپن بیفور. یہ تو بہت ہی پرانی اسکرپٹ ہے, اٹس اے کلونیل سٹی, رائٹ. اور اس کی جو خلاف تحریکیں چلی تھیں اسی سے ہمیں ایک آئیڈیا ملا تھا کہ وی شوڈ کریٹ اے سیمبلنس آف اے نیشن اسٹیٹ, اف یو ول. آئی ایم ناٹ اے نیشنلسٹ, پر آئیڈیلز ایسی طرح تھے کہ یہ کراچی یونیورسٹی کس طرح سے بنی, اس اے اسٹیٹ یونیورسٹی تھی, رائٹ. بہت سارے اس طرح کے محکمے بنے 1940s 50s 60s میں, دیٹ کریٹڈ دا مڈل کلاس. یہ مڈل کلاس خود نہیں بنی تھی, یہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اسٹیٹ کریٹ کرتا ہے, رائٹ. اب اسٹیٹ کا جو رول ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے کہ اب اسٹیٹ کا جو نیو لبرل ٹائمز میں رول ہے اس کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ سرو انڈسٹری اور میک ملٹی نیشنلز اور سرو ریئل اسٹیٹ, فائنانس, انشورنس, فائر. یہ جو اس کی سوشل آبلیگیشنس تھیں اس کو بیکاز آف نیو کلاسیکل اکنامکس, آئی ایم سوری, اس کو ایکسیس کیا, اس کو ویسٹفل کہا. اب اس کی وجہ سے یو ہیو میس ان امپلائمنٹ. یہ نہیں تھا کہ اس میں کرپشن نہیں تھی, پر یہ جو مارکیٹ ایفیشنسیز ہیں
جو ہم نے کریٹ کر رہی ہیں, it's also creating perverse incentives where state is subsidizing private wealth. So you don't get to acquire land without the state, or dispossess millions of people or thousands of people, or provision water from the city, natural resources from the city, electricity, and move it to your private profit. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر ہم اس کرٹیکل لینس سے دیکھیں تو یو ریئلی آسک ڈیولپمنٹ فار ہوم اینڈ فار واٹ. ناؤ اگر اس طریقے سے ہم کچھ اسپیسیز ایسی بھی دیکھ سکتے ہیں, اینڈ دس از ناٹ یونیک فار پاکستان, وی شوڈ ہیو اے گلوبل پرسپیکٹو, کہ مڈل کلاس اور اسٹیٹ یونیورسٹی پبلک ایجوکیشن وی کین ٹیک دیس, یہ ہمیشہ سے گارنٹیز نہیں تھیں, اس کے لیے بھی اسٹرگلز ہوئی تھیں, اینڈ دین دیر واز اے کائنڈ آف سم واٹ آف اے کنسنسس, اور تھوڑا خوف بھی تھا کمیونزم کا. تو اس کی وجہ سے امریکہ نے خود اپنے اسٹیٹ اور انویسٹمنٹس پبلک انسٹیٹیوشنس میں کیا, اور ہمیں بھی یو ایس ایڈ اور فورڈ فاؤنڈیشن کی مہربانی کی وجہ سے انسٹیٹیوشنز بننے کے وقت ملا. اور یو نو ایٹ دیٹ ٹائم, آج صبح کورنگی کی بھی بات ہو رہی تھی, دیٹ واز اندر پروجیکٹ. اب ہمارے اسٹیٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹس بھی بڑے ویئرڈ ہیں, وہ الگ باریکی میں جانا نہیں چاہ رہا, کہ وہ کورنگی بھی جو بنا تھا, حفیظ آج بتا رہے تھے, وہ بھی ایک شیل پلاٹس بنے تھے, اس میں لوگوں کو الاٹ کیا, پھر قائد آباد لیاقت آباد سے لوگوں کو زبردستی پکڑ کے وہاں پہ ڈال دیا. اس وقت پانی نہیں تھا, اس وقت سویج نہیں تھا, اس وقت ٹرانسپورٹ نہیں تھی شہر سے, تو لوگ کیسے رہتے, جیسے آج کل یہی ہو رہا ہے. تو میرے خاندان میں بھی یہی ہوا تھا. ہم لوگ, میرے جو والدین آئے تھے وہ ڈرک کالونی میں شاید تھے, تو یو نو میرے ابا کے خاندان, دے ور فورسڈ ٹو گو ٹو کورنگی, وہاں پہ سروائیو نہیں کر پاتے, سو دے موو بیک ٹو دا شہر. پر لوگ بھی ریزیلینٹ ہوتے ہیں, لوگ بھی امپرووائز کرتے ہیں, انہوں نے بھی خود مل جل کے, جیسے اورنگی میں ہوا ہے, لائنیں لگائیں, پانی کو ایکوائر کیا. So there's infrastructure at a micro level as well, and the state can support it as well. Rather than just go for the most powerful. So there's many ways, but you know, agar aap subsidies ko dekhein, aap cement factory, you know, contract kis tarah se hote hain, infrastructure ke projects aise hote hain, KCR kyun nahi ban raha, aur kis tarah se ban raha hai ab. So these are things that allow us to break those binaries and look at who is defining interest, common interest, and the visions of development that we are consuming. اور آئی تھنک مطلب یعنی مجھ سے تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں کچھ خاص رسپیکٹ تو نہیں ملے گی, بٹ مطلب یعنی پرائیویٹ سیکٹر تو ایسا ہے نا کہ یونیورسٹی روڈ پہ خدا نہ خاصہ کل کو کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو جائے تو ہم تو اپنے مطلب لوڈ ونس کی باڈیز بھی نہیں لے کے جا سکتے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں. حال تو یہ ہم عباسی شہید بھاگیں گے یا سول ہاسپٹل بھاگیں گے, وہ دونوں اسپتال اس جگہ سے اتنی دور ہیں کہ ہم اپنے بندے مزید ماریں گے, رائٹ. تو یہ تو حال ہے نا کہ مطلب یہ ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس, اس میں کوئی اتنا کوئی امپریس ہونے کی ان سے ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں, کوئی مطلب بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ایکچولی. اور آپ کا تعلق ہو, آپ ان میں کام بھی کر رہے ہوں, آپ وہاں پہ پڑھتے بھی ہوں, تو بھی آپ میں مطلب ان چیزوں کو کنزیوم کرنا ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے ہر زندگی میں ہر موڑ پہ ہر بات پہ سٹانس لینا اتنا ممکن نہیں ہوتا, لیکن ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ چیزوں کو بلا وجہ ڈیفینڈ نہ کیا جائے جب وہ اتنی امیزنگ نہ ہو. مے بی دیر مائٹ بی سم آئی ڈونٹ نو پرائیویٹ اینٹیز ان پاکستان جن کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. مجھے تو بھائی نہیں ملتا اس طرح, کیونکہ کچھ ہیں جو تھر میں کوئلہ نکال رہے ہیں, کوئی مطلب وہ بڑی نیشنل کمپنی ہے بھائی, ملک کی, بڑا پرائڈ ہے ہمیں ان پہ, لیکن وہ کوئلہ کھود رہے ہیں آج کل کے زمانے میں, اینڈ اٹس لو کوالٹی کوئلہ آلسو. سو یو نو, سو مطلب کیا سیلیبریٹ کریں ہم ان کو. دوسرا ہے کہ پرائیویٹ, کمنگ ٹو یور کویسچن, کہ مطلب پرائیویٹ اینٹیز جب بھی کسی جگہ پر آ رہی ہوں, مطلب اب تو اسٹیٹ بھی ہمارا اتنا کویسچنیبل ہے, بٹ پرائیویٹ اینٹیز جب ہماری آ رہی ہوتی ہیں کسی جگہ پہ, تو کوئی وہ فلاحی خدمت کے لیے نہیں آ رہی ہوتی کہ اور بھائی ان کا اتنا دل چاہ رہا تھا گڈاب میں ڈیولپمنٹ کا کہ وہ آ گئے. مطلب دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ فار دا گڈنیس آف دیئر, آؤٹ آف دا گڈنیس آف دیئر ہارٹ. مطلب دیر از پیسہ انوالوڈ, صحیح ہے. ہاں کچھ لوگ شاید ایتھیکلی تھوڑا سا کام کر لیتے ہوں, لیکن اکثر چیزوں کا جو جس طرح وہ بلو آؤٹ ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ نہیں تو کیا کے لیے میرا مطلب جو ایک اوبیسلی یہ بہت مشکل سوال ہے آنسر کرنے کے لیے, تو مطلب اٹس اے گڈ کویسچن اوبیسلی اینڈ اٹس اے ویری ویلڈ کویسچن. میری انڈرسٹینڈنگ ابھی تک مطلب کیونکہ میرا کام ایکچولی آنیسٹلی پالیسی سطح پہ نہیں ہوتا, لا کی سطح پہ بالکل نہیں ہوتا, عام آدمی سے ملنے کا کام ہوتا ہے, تو مطلب میری انڈرسٹینڈنگ ابھی تک یہی رہی ہے پاکستان کے کسی بھی حصے میں, چاہے وہ شہر ہو, گاؤں ہو, قصبہ ہو, کہ بھائی
عام آدمی کو نا ایکچولی بہت اچھی سینسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ ایگزامپلز لا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو کہ اچھا کسی ایڈکٹ کو تو لگے گا کہ ڈرگز اچھی ہیں, ہم اس ایکسٹریم ایگزامپلس کی بات نہیں کر رہے, لیکن ہمارا اگین کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, ہم اپنے ان لوگوں کو جو شاید کبھی اسکول نہیں گئے یا جو انفارمل کام کرتے ہیں یا جو پتلون اور قمیض پہن کے کام پہ نہیں جاتے, ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم سے کم پتہ ہے. ہم ان کو بالکل اس طرح دیکھتے ہیں جیسے امریکی پورے پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں کہ کچھ جنگلی لوگ جو شاید غار میں رہتے ہیں اور ان کو دے ڈونٹ نو اینی تھنگ بیٹر. اور جب تک ہم اس مینٹیلٹی میں رہیں گے, ہم ہمیشہ گاؤں میں جا کے ایک ایسی جگہ پہ آر او پلانٹ لگا دیں گے جہاں پہ اس کا فلٹر کبھی نہیں چینج ہوگا, ہم کسی ایسی جگہ پر سینیٹری نیپکنز بانٹنا شروع کر دیں گے جہاں کی عورتوں کو نہیں پتہ کہ وہ کیسے استعمال ہوگا, ہم ایسی جگہ پر باتھ روم بنائیں گے جہاں پر ایکچولی میں نے خود میر پور خاص میں دیکھا ہے جہاں پر وہ جو چھوٹے باتھ روم ہیں جس میں ایک ہول ہوتا ہے بیسکلی چھوٹا سا, تو اس کے اوپر لوگ اسٹوو رکھ کے اس کو ایز اے کچن یوز کرتے ہیں بیکاز وہ مطلب خواتین کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پسند آ رہا ہے یہ سیٹ اپ, رائٹ. تو مطلب ظاہر ہے کہ اوپن کے اپنے خطرے بھی ہیں, مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو بالکل گلیمرائز کریں کہ جو جیسے ہوتا ہے ویسے چلتا رہے, بٹ آپ کو لوگوں سے بات کرنی پڑے گی اور لوگوں کو سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کو کیا چاہیے اور کس طرح چاہیے. اور بہت سے انسٹنسز میں کہ ہمارے پاس جو نیریٹیوز آتے ہیں نا وہ ہمیشہ الٹے آتے ہیں کہ دیکھو یہ وزیرستان والوں کو پولیو کے قطرے نہیں پسند, رائٹ. مطلب وہ جو اتنے پاکستان کے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر پولیو کے قطروں کی قبولیت ہے, اس کو کبھی ایکسیپٹ, اس کو کبھی سیلیبریٹ تو خیر کیا ہی کرنا ہے, لیکن اس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتے. ہمیشہ اس ایک آڈیٹی سو کالڈ باربیرک بنچ آف پیپل کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ دیکھو ان کو نہیں پتہ. اٹس آلموسٹ لائک آل ڈیولپمنٹ از سین ایز دس انٹرونشن جس کو بس کرنا ضروری ہے. کوئی بہت مطلب ایک صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں جن کا دل بہت اچھا ہے, وہ آپ کو وہ آ کے چیز دیں گے اور آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. سو یہ بہت مطلب ایک لوگوں کو دیکھنے کا بھی مسئلہ ہے, اور ہم ایکچولی سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے کمزور ہے یا جو پاکستان میں جنرلی ولنریبل ہے اس کو نہیں پتہ کہ اس کو کیا چاہیے, حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے. جی بالکل, آئی تھنک ایز وی کین سی دس پرابلم از ایوری ویئر کہ جو اورنگی کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ, اور جو گلگت کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ, یا اکاڑا کے جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ. اور یہ اتنا پرابلمٹک نیریٹو ہے. آئی ڈونٹ نو ہیو این نیدر این آنسر اور کویشچن, بٹ it's that problematic narrative that continues to wreak havoc basically. I don't know how to counter this, but I mean that's what we are thinking about right now. I think یہ تھوڑا سا ڈیولپمنٹ سے بھی کنیکٹ کرتا ہے, جسٹ کہ کچھ یہ جو ہم نے نیچرلائز کیا ہوا ہے کہ کون ایکسپرٹ اور ڈیولپڈ ہے اور کون انڈر ڈیولپڈ ہے, تو اس کے بعد گفتگو کا وقت نہیں رہ جاتا کیونکہ آپ پہلے ہی سے ایک سلاٹ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے ایک طریقے سے کہ ایک ہیوملٹی یا کیوریاسٹی یا ٹائم اسپینڈ کرنا, ایکسپرٹیز پہ بہت ہم ریلائی کرتے ہیں. اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو ود آلسو ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ, رائٹ. ہم کتنا پہچانتے ہیں کہ اب اس شہر میں کب شروع ہوتا ہے یہ شہر, جب آپ کی آباء و اجداد آتے ہیں, یا آپ بہار سے آئے, یا آپ وانا سے آئے, like to have an understanding of this city and its history or other country, right. بہت کم لوگ اس طرح سے try to get to know the people in that sense. or I have آپ پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہائی اس کو تو آپ کچن استعمال کر رہے ہیں, کوئی باتھ روم, so like why are people doing that? Are they just stupid or is there another reason? So I know we should open Q&A, but just to wrap up, I think ہم نے آپ سے کافی مشکل سوال پوچھے تھے between the two of us, but I just want to appreciate that I think you have answered the questions. We do have answers. آپ نے کہا کہ میگا پروجیکٹس are not the answer, maybe people centric development. آپ نے کہا کہ لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ ان کو کیا چاہیے, اور پھر پلوشہ آپ نے کہا کہ جو لوگوں کو چاہیے پہلے ان سے پوچھیں, اور پھر امپلیمنٹیشن کے لیے اسٹیٹ کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے, رائٹ, اور پھر اس طرف کی کیپیسٹی بنائیں. دین مبشر, آئی تھنک یو سیڈ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ وچ از کہ دیر آر دیز مائکرو پروجیکٹس دیٹ آر دیئر. اپنے بڑے ڈیم کی جگہ چھوٹے ڈیم بنا لیں. سو دیر از این اپروچ ٹو ڈیولپمنٹ دیٹ ایگزسٹ, اینڈ دا اونلی ریزن آئی ایم پوائنٹنگ دس آؤٹ از بیکاز اکثر جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ مین اسٹریم اکنامکس نہیں ہے, آپ کو گروتھ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, لیکن یہی سارے ماڈلس گروتھ میں بھی یوز ہوتے ہیں. سو جسٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ دیٹ دیر از این آلٹرنیٹیو آؤٹ دیئر. آئی تھنک
Just to add and to summarize that because آپ سب جو بول رہے ہیں اس میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ کیٹیگریز کی بھی بڑی وائلنس ہے. جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں, گروتھ, اکنامکس یا لوگوں کو پتہ اور نہیں پتہ, یہ بڑی وائلنٹ چیز ہے کہ ہم نے پہلے سے, ہم جب کوئی رپورٹ نکال رہے ہیں یا کوئی پریزنٹیشن کر رہے ہیں یا کوئی پالیسی بنا رہے ہیں, اس میں ہم نے آلریڈی اسیوم کر لیا کہ کچھ لوگ ایسے جن کو کچھ نہیں پتہ, اور یہ ان کا جو ہے وہ جو بھی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا وہ بیکورڈ ہے. تو ہم ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس سارے پالیسی فریم ورک اور ایون ایکڈیمک انالیسس میں کافی اسمپشنس ہوتی ہیں جو کافی وائلنس کریٹ کرتی ہیں. آئی تھنک دس وی کین اوپن اپ فار کویشچنس. So we can perhaps take 3 questions and then answer those questions and then take 3 questions. Does that sound good? I'll come. Thank you. All کی لائٹیں پلیز اب پوری آن کر دیں Q&A کے لیے. تھینک یو. Assalamu alaikum. My name is Meher, and thank you so much for such an informative discussion. I'm not from Karachi. So this was really an educative session for me as well. This is just an observation on the word development, because we feel that no matter how many degrees we get, there's a basic lack of understanding, about the concept. And when you said go back to the people and ask them, I see where has the indigenous knowledge gone, which is, if you go to all these ancient civilizations, and you've had 3 of them, if I'm not wrong, 2 or 3, the knowledge is there, and the architecture and all that. It's just that we try to take from left, right and center and come up with this hodgepodge. So I think I completely understand with you. Just an observation. Thank you so much. جی آپ پوچھیں. السلام علیکم. مائی نیم از محمد شاہد وحید. میرا سوال بھی اربن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے, اور کافی مشکل بنا دیا آپ لوگوں نے ہمارے لیے کہ مطلب ڈیولپمنٹ, ایک بندہ فرض کرے لکی مروت سے آیا, کراچی میں ریلوے کی زمین پہ گھر بنایا, گورنمنٹ نے کہا 1 سال رہے گا 2 سال رہے گا, اس کے بعد گرا دیں گے, بستی آباد ہوتی گئی, 40 گھر 100 گھر بنے. اس کے بعد جب گرنے کا ٹائم آیا تو آپ ہمیں غریب کی فکر ہو گئی. سوسائٹی بن رہی ہے, سوسائٹی میں مسجد کے لیے بھی جگہ ہے, پارک کے لیے بھی جگہ ہے, لائبریری کی بھی جگہ ہے, اسکول کے لیے بھی جگہ ہے, لیکن اس سوسائٹی میں جب اگر پارک پہ مسجد بنے گا, اس میں لوگ نمازیں پڑھیں گے, 5 سال 10 سال بنا, ایک دن اس نے گرنا ہے. تو جب وہ گرتا ہے ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے, ہم شور کرتے ہیں. بحریہ ٹاؤن جیسا بڑا پروجیکٹ, مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں کوئی رہے گا, یہاں روڈ بنیں گے, ایسے کھنڈرات اور سے پہاڑ. اب وہاں پہ لوگوں کی مطلب آواز شور تو آئے گا. اب اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے, جیسے فرض کریں میں اگر مثال کو, آپ نے BRT کی مثال دی, یہ ایک پتلی لکیر نہیں ہے. یہ تاکال سے ایک بندہ حیات آباد میں اگر ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا, ان کو 3 گھنٹے لگتے تھے, آج وہ 10-20 منٹ میں پہنچ رہا ہے. تو اگر اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہ ہو, کیسے ہم سروائیو کریں گے؟ اور مطلب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ جیسے بحریہ ٹاؤن کو یہ کہا جائے کہ آپ لیں زمین لیں, لیکن آپ نے ایک ایسا اسپتال بنانا ہے جو کہ ایک جناح ہسپتال کو کمپیٹ کر سکے. آپ نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے جو IBA کو کمپیٹ کر سکے. آپ نے فری مطلب سوسائٹی کو بھی کچھ دینا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم اس کو ڈائریکٹ کرٹیک کیوں کر لیتے؟ تھینک یو. We can have another question. So, Assalamu alaikum. So, my name is Arisha and I'm a student of IBA. So, my question is, in terms of development. So, whatever that I've gathered from all your, introduction and all the discussion that you guys had. So, my question is very simple. It's that, what do you guys think? Is there a lack of compassion and empathy with the government, or the lack of knowledge in the policy making that's, causing the hindrance in this development? The projects or everything like that. I'm Muhammad Ali Abrar from University of the Punjab. I want to ask a very practical question about the urban development. یہاں پہ پینل میں ڈسکشن ہو رہی ہے اربن ڈیولپمنٹ کی کو بیس بنا کے. تو اس کے ایک نیگیٹو سائڈ ہے, ایک پازیٹیو سائڈ ہے. اربن ڈیولپمنٹ سپورٹ بھی کر رہی ہے, اور اربن ڈیولپمنٹ آن دا ادر ہینڈ پاورٹی اور انیکویلٹی کو ٹو سم ایکسٹینٹ بڑھا بھی رہی ہے.
लेकिन जो अर्बन डेवलपमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, हम अर्बन डेवलपमेंट को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हम सलूशन फाइंड कर सकते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको कम कर दिया जाए. हम ये तो नहीं कर सकते कि अर्बन डेवलपमेंट को कम कर दिया जाए क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं. तो बजाय इसके कि मैं पहले ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि पैनल की डिस्कशन इस पॉइंट पे भी हो कि हम अर्बन डेवलपमेंट को कम करने के बारे में सोचने की बजाय दूसरी तरफ सोचें कि अगर अर्बन डेवलपमेंट बढ़ रही है तो उसको बढ़ने दें, बल्कि दूसरी साइड पे जाके जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ करने की ट्राई की जाए, बजाय इसके कि हम अर्बन डेवलपमेंट के पीछे पड़ जाएं और उसको कम करने की ट्राई करें. थैंक यू. यस, थैंक यू. आपके सवालों का शुक्रिया. आई थिंक तीनों तकरीबन एक तरह के सवाल हैं, तो अगर आप लोग में से कोई भी पहले जवाब देना चाहे. ओके, शुक्रिया आपका. इब्राहिम साहब, इब्रार, तो ये आपका जो क्वेश्चन है गेट्स टू द हार्ट ऑफ इट कि मेरे ख्याल में मैं ये नहीं मेरे एटलीस्ट मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि डेवलपमेंट इटसेल्फ नहीं करें या अर्बन डेवलपमेंट नहीं करें, ये कोई नहीं बात. हमें सवाल उससे ज़्यादा बुनियादी ये पूछना चाहिए कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है और किस तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसका सब टेक्स्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत डिफरेंट टाइप के तरीके से की जा सकती है और उसका शक्ल बहुत डिफरेंट होगी कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट और लोगों से आप बिल्डिंग इट फ्रॉम द एस्पिरेशंस एंड ऑफ द पीपल और एटलीस्ट देयर एवरीडे यूसेस इन ऑर्डिनरी rather than these kinds of यूटोपियन मेगा प्रोजेक्ट्स, जिसका मतलब ये होता है कि हम आपको इस दुनिया से जन्नत ले जाएंगे, बस हमें इन लोगों को मिटाना है बीच में, राइट. तो और काफ़ी लोग उसमें सडूस हो जाते हैं, पर हमेशा के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऐसे भी नहीं होते थे. और आपका जो अर्लियर सवाल था रोड्स का, प्रिसाइसली ऐसा होता है कि कनेक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे लोगों की सहूलतें, कन्वीनियंस होती हैं, पर वही रोड जो है जो लोगों को कनेक्ट कर सकती है, जिन लोगों की ज़िंदगी इम्प्रूव कर सकती है, वो भी एक बैरियर भी बन सकती है. डिपेंड करता है कि किस रोड को किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर आपको दो पावरफुल हस्तियाँ हैं और आपने फ्लाईओवर बनाने एक बैरियर टाउन से लेकर DHA से, राइट, और नो लाइट जोन है, तो ये जो रोड है ये इंटरकनेक्ट कर रही है दो पेरिफेरीज ऑफ द सिटी दैट आर एक्सट्रीमली वेल्थी, राइट. उसमें आपको एक्सेस और मूव करना आसान है. तो ये जो दो सेक्शंस हैं इसका फासला बन जाएगा, यानी कि जो भी होगा आधा का आधा, पर जो लोग सड़क उसको क्रॉस करना चाह रहे होंगे वो नहीं कर पाएंगे. दैट्स वन ऑफ द वेज. पर आपको और भी जैसे जो डेवलपमेंट के रोड्स बनते हैं रूरल एरियाज़ में, माउंटेनस एरियाज़ में, उसमें भी ज़मीन की कीमत बढ़ती है जब रोड बनता है. जिसको वो ज़मीन एलोकेट होती है वो अक्सर, जैसे गिलगित में हुआ है, वो लोग दूसरे इलाकों से आते हैं, तो मकामी लोगों को उसका जो इम्प्रूवमेंट होना सकता था वो उस तरीके से उसका कन्वीनियंस नहीं होती. कुछ ऐसे भी इलाके हैं जैसे पारा चिनार में है, वहाँ पे निगलेक्ट की गई, तो जब हालत बुरी थी तो लोगों को पाकिस्तान, दे वर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान. सो रोड्स आर ऑल्सो नॉट न्यूट्रल, कहाँ पे बनती है, किसको कनेक्ट करती है और किसको डिसकनेक्ट करती है, राइट. तो इससे आपका ये सारी चीज़ें आपका आंसर करती हैं कि जब ये प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, वी हैव टू envision who is winning, who is losing, and how to minimize this kind of displacement, how to minimize the kind of sacrifices and make it a much more beneficial project for majority of people in that sense, right. और उसमें अगर जो डिस्प्लेसमेंट भी होगी तो उसको मिटिगेट किस तरह किया करें. अगर आपको KCR बनाना है, आपको ये करना है, तो एज Palvisha was saying that there is ordinances and laws of acquisition and compensation. ये नहीं है कि आपने उनको ज़मीन पे फेंक दिया कि अब आप जाइए. So I think those are the ways. डेवलपमेंट के, अर्बन डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, but we have to rethink what is going on, because डेवलपमेंट जो होता है एक टेक्नोफिक्स और एंटी पोलिटिकल चीज़ बन जाती है कि it becomes a engineering feat rather than a question that has power and politics behind it. And we have to look at the dynamics of power and politics and really critically ask those questions
and give people the capacity to lobby or to be able to get some accountability. تو یہ نہیں ہے کہ ہم آپ بائنری بنا رہے ہیں کہ لوگ فار اینڈ اینٹی ہیں. I think we just need to have a much more nuanced and critical conversation کہ کس کی ڈیولپمنٹ کس کو بینیفٹ کر رہی ہے اور کس کو ڈسپلیس کر رہی ہے. That's my angle at least. ایڈ کرنا چاہیں I just want to add کسی ایک سوال میں یہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن جو وہ ایک خالی جگہ تھی, وہ خالی جگہ نہیں تھی, وہاں پہ لوگ رہتے تھے. تو اور کہیں جہاں کہیں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ آلریڈی what we are I think all of us are trying to say کہ وہاں پہ لوگ جو رہتے ہیں ان اور جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. سو صرف یہ ہم سوچ لیں کہ ہم پیرس بنا دیں گے اور بحریہ ٹاؤن بنا دیں گے, گریٹ, بٹ وی مسٹ ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ کہ جو لوگ پہلے رہتے ہیں وہاں پہ آئی مین نیریٹیو جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ خالی جگہ تھی, ہم نے آ کے جیسے کہ پلوش نے کہا کہ کلونیل تھاٹ یہی ہے کہ جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ یہ سب جنگلی ہیں, ان کا کچھ نہیں آتا, تو ول گیو دیم سویلائزیشن اینڈ آر اون پروجیکٹس آر لائک دیٹ آلسو. تو وہ خالی جگہ نہیں ہوتی ہیں. سو دیٹس آل آئی وانٹ. آپ کے جو آپ نے اس کی تہکال سے حیات آباد والی بات کی تھی وہ بالکل مطلب یہ تو ظاہر ہے نہیں کہا جا سکتا نا کہ بی آر ٹی سے سب کا نقصان ہوا ہے, کیونکہ بی آر ٹی میں جو لوگ سستے میں سفر کرتے ہیں اور کم ٹائم میں کرتے ہیں اور ٹھنڈے میں کرتے ہیں وہ بہت فائدے کی بات ہے. بی آر ٹی پشاور سے تو میرا یہ ایشو ہے کہ وہ اتنی لان تان کرتے تھے ملک کی ساری ادر بی آر ٹیز پہ, اور پھر انہوں نے وہی چیز بنائی جو باقی سب بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک تو میرا ایشو یہ ہے کہ یا تو آپ دوسروں کو ڈریگ نہ کریں یا پھر آپ خود کوئی نئی چیز بنا لیں. اس میں بھی مطلب یہ جو پورا میٹرو کے جو مختلف شہروں میں پروجیکٹ ہیں, چاہے وہ ملتان ہو, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ پشاور ہو اور اسلام آباد, مطلب وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بات یہ کی جا سکتی ہے کہ وقتی طور پہ بالکل اس نے فائدہ دیا ہے, لیکن اس نے پورے سٹیز کے جو نقشے ہیں ان کو بدلا ہے. مطلب پوری یونیورسٹی روڈ کے جو بزنسز ہیں ان پہ بھی بہت فرق پڑا ہے. بالکل وہ اسٹوڈنٹ جس کے پاس کم ٹائم اور کم پیسہ ہے جو جانا چاہتا ہے اس کو فائدہ بالکل ہوا ہوگا, لیکن ان دا لانگ ٹرم آپ کے بہت سے بزنسز کو بھی نقصان ہوا ہے کیونکہ وہاں پر پارکنگ کی جگہ نہیں رہی ہے نیچے. بالکل اس وقت میں ایسا ساؤنڈ کر رہی ہوں گی جیسے میں صرف گاڑی والوں کے حقوق کی کوئی علم بردار ہوں, ایسا نہیں ہے. لیکن مطلب یہ جو سارے پروجیکٹس بنے ہیں یہ جلدی میں اسی لیے, مطلب کچھ کو تھوڑے بہت سال لگے ہیں, لیکن وہ جلدی میں اوپر اس لیے بنے ہیں کیونکہ کسی کو انڈر گراؤنڈ چیز بنانے کا شوق نہیں ہے, کیونکہ انڈر گراؤنڈ چیز دکھتی نہیں ہے, اور دکھتی نہیں ہے تو پھر ووٹ نہیں آتا. یہ تو کافی ایک کلاسک, مطلب ہم نے پنجاب میں بھی یہ دیکھا تھا, پیپل یوز ٹو سے کہ بھائی لاہور میٹرو اس لیے اوپر سے چلتی ہے کیونکہ نیچے دکھے گا نہیں, رائٹ. تو یہ پشاور میں بھی یہی ہے کہ پورے شہر کا نقشہ بدلا ہے, اور اس وقت یعنی شہر اوپر اور نیچے میں ڈیوائڈیڈ ہے. اوپر جو ہے وہ میٹرو والے لوگ سفر کرتے ہیں, نیچے گاڑی والے لوگ سفر کرتے ہیں, لیکن کسی بھی طرح سے یہ کوئی سسٹینیبل سلیوشن نہیں ہے, کیونکہ آبادی تو ہماری بے بہا بڑھ ہی رہی ہے ہر شہر میں. کیونکہ جو ابرار بھی جو بات کر رہے تھے, کیونکہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اربن آلریڈی ایگزسٹنگ اربن سینٹرز میں ڈیولپمنٹ ہوئی جا رہی ہے. ہم دوسرے سینٹر جو قصبے ہیں یا جو ٹاؤنز ہیں ان کے لوگوں کو اتنی تو فیسلٹی دیتے نہیں ہیں کہ وہ شہر میں آئیں نہ, وہ وہیں پہ رکیں اور اپنے گھر بار کے ساتھ رہیں. تو ادھر بھی یہی ہے کہ مطلب 10 سال بعد سڑک پہ بھی اتنا ہی رش ہوگا اور میٹرو میں بھی اتنا ہی رش ہوگا, کیونکہ آبادی اور گاڑیاں بڑھ چکی ہوں گی اور مطلب شہر چھوٹا پڑ جائے گا. پشاور میں ویسے ہی ابھی بہت رش ہو گیا ہے, لیکن وہ مزید اور جو ہے وہ ہوگا. اور مطلب اس لیے یہ ایک پٹی پہ ایک وقت میں ایک چلتی ہوئی بس سے کچھ نہیں ہوتا اس کمپیریزن میں, کہ دنیا میں ایسے بہت سے ملک ہیں جن کی آبادی یا ایسے شہر ہیں جن کی آبادی پاکستان کے شہروں جتنی ہے, اور ہر چیز نیچے چلتی ہے. تو اوپر اور اس کے اوپر اور بسیں اور انڈر گراؤنڈ ہر چیز بیک وقت چل رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم سب کی جو ساری امیدوں کا محور ایک پروجیکٹ نہیں بن جاتا کہ ایک چیز آسمان پہ اڑے گی تو ہم حیات آباد تک جائیں گے. مطلب بسیں بھی چلیں گی, ٹرام بھی چلے گی, نیچے بھی ہوگا, گاڑی بھی چلے گی جس کے پاس پیسے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. لیکن جب 5-5 سال میں نقشے پورے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ مطلب ووٹ کا گیم ہے. تو 20 سال آگے تو کسی کو سوچنے کی ہابی نہیں ہے کسی کی بھی یہاں پہ جنرلی. ہم 2 سوال اور لے سکتے ہیں, ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. تو وی کین ٹیک 1 کویشچن ادھر ہم اگر لے لیں اس سائڈ پر.
آپ پھر پوچھیں, آپ کے پاس مائک ہے آپ کا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر انور شاہ, قائد اعظم یونیورسٹی سے. اوور آل جو اربن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی, جو مجھے ایک سینس فیل ہو رہی ہے, جس طرح کولیگز نے نا نیو کلاسیکل اکنامکس کا پیراڈائم, تو مجھے آپ لوگوں سے یہ ہے کہ مثلاً اس طرح ہے کہ آپ لوگ جو مارکیٹ اکانومی کا پیراڈائم ہے نا, وہ اس کو نا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ کرٹیسائز کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو ٹھیک ہے. مسئلہ یہ کہ اب آج جس پاکستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں, تو یہاں پر بھی پورا پیراڈائم چل رہا ہے مارکیٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ کا. جو حکومت کا رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ نا سوشل انٹرسٹ کا دفاع نہیں کر رہا ہوتا, ادھر حکومت آ جائیں اور پرائیویٹ مارکیٹ کو سوشل انٹرسٹ کے جو دفاع ہے یا اس کے پروٹیکٹ کرنے پر مجبور کریں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے نا, پرائیویٹ سیکٹر پورا کا پورا انٹر ہوا ہے پالیٹکس میں. حکومت جو سوشل انٹرسٹ کے دفاع کے لیے آتی ہے, وہ بجائے سوشل انٹرسٹ کے وہ پرائیویٹ انٹرسٹ کا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس گمبھیر مسئلے سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ لوگوں کا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ پرائیویٹ جو ہے نا, جتنا بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کے پیراڈائم میں یہاں پر جس طرح پور ہے یا لوور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے, انہوں نے ہمیشہ ویلتھ کو ہی پروٹیکٹ کرنا ہے. اسی طرح بحریہ ٹاؤن بننا ہے, ڈی ایچ اے بننا ہے. اب مسئلہ ہے کہ لوور ہاؤسز پرائیویٹ سیکٹر تو بنا نہیں سے رہا, یہ ہے گورنمنٹ کا جاب. گورنمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر گھسا ہوا ہے. ایشو ہمارا ہے پالیٹکس کا, اس کی طرف آپ میں سے کسی نے ابھی تک کوئی وہ نہیں کیا. تھینک یو. السلام علیکم سر, میں لسبیلا یونیورسٹی سے ہوں. سر اگر بات کی جائے ڈیولپمنٹ کی, اربن ڈیولپمنٹ کی, تو گوادر میں جو سی پیک شروع ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ مطلب ڈیولپمنٹ ہوگی, ہم گوادر کو دبئی بنا دیں گے ایٹسیٹرا. لیکن وہاں پہ کام ہوئے, انفراسٹرکچر بنائی گئی. اچھا, امپلائمنٹ جو دینی تھی وہ وہاں کے ریزیڈنٹس کو دینی تھی, لیکن یہ ہوا کہ وہاں کی جو ریزیڈنٹس ہیں, مطلب وہاں کے لوگ ہیں, وہ ابھی بھی اسٹرائک پہ ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دے دیا جائے. اور وہاں پہ یہ بھی ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں کی لوکل فشر مینس تھیں, ان کو فشنگ سے بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ فشنگ نہیں کر سکتی. تو یہ ڈیولپمنٹ ہوا یا پھر یہ تو ڈیولپمنٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی اس میں. ایک ادھر یہ ہم اگر آپ اپنا کویشچن تھوڑا بریف کر لیں. جی تھینک یو, اینڈ دیٹ ول بی آور لاسٹ کویشچن. Okay, my name is Ali Abdi. I am from AJK University, Azad Kashmir. And میڈم پلوشا اور میڈم حیا نے دو باتیں کی, ان پر جسٹ ون لائن کے کامنٹس ہیں, پھر میڈم کی ہی رائے اس پہ جاننا چاہوں گا. میم پلوشا نے کہا آخر گورنمنٹ کب سمجھے گی کہ یہ ڈیولپمنٹ کس کے لیے کرنی ہے, تو کیا یہ انسان کے لیے کرنی ہے. تو میم مائی پوائنٹ آف ویو از کہ کیا یہ ہمارے کریکولم کا مسئلہ نہیں, نصاب کا مسئلہ نہیں, کہ ہم جو تربیت پا کر اوپر آ رہے ہیں اور پھر اوپر آ کر پالیسی بنا رہے ہیں. یعنی کہ وی آر اکانومسٹ موسٹلی یہاں پر بیٹھے ہیں, تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اقتصاد کا معنی جانتے ہیں. اٹ مینس ماڈریشن, اینڈ ماڈریشن از اے ایتھیکل ویلیو. اینڈ ہاؤ مینی آف us have studied science of ethics? We are masters of philosophy, we are doctorate of philosophy, so how many of us know the philosophy of ethics or philosophy? So this is one point. And the second, میڈم حیا نے کہا کہ احساس اپنے ہی جیسے طبقے کا. تو میم اب شاید یہ بات بھی نہیں رہی, اپنے جیسے طبقے کا بھی احساس نہیں. وہ حضرت اقبال نے کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو اب ہمارا بھی یہی ہے. اور لاسٹ آئی ول جسٹ گیو این ایگزامپل, جو کہ میڈم نے الیکٹریسٹی کی بات کی. تو میڈم ہمارے ہاں اس وقت 17 ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس چل رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, اور سب سے بڑا جو ہے وہ منگلا ڈیم تو آلریڈی آپ سب کو پتہ ہے کہ 1100 میگا واٹ دے رہا ہے پاکستان کو, لیکن جو نیا بنا ہے نیلم جیلم وہ بھی 1000 میگا واٹس دے رہا ہے. اور یعنی کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. اس پر اب آپ کے کمنٹ. تھینک یو. اب 3 سوال ہیں, تو اگر آپ لوگ
میں تو اگری کر رہی ہوں آپ کی بات سے بالکل, ہم تو سیم پیج پہ ہیں. اور پالیسی جو ہے یا جو ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کس کے لیے کام, مطلب اس کو کس کے لیے کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو ایکچولی جو ہم اس میں ایک تھوڑا انوائرمنٹ اور کلائمیٹ والی بات آئی تھنک وہ کور خیر نہیں ہو پائی, وقت بھی کم تھا. تو گورنمنٹ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں, گورنمنٹ کو انسانوں, چرند پرند اور پودوں, ہر طرح کی زندہ چیز کے بارے میں پالیسی بنانی ہوگی, تب ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تھوڑی زیادہ ایکچوئل والی ڈیولپمنٹ ہو سکے گی. باقی جو آپ بات کہہ رہے ہیں چراغ تل اندھیرے, وہی تو ہے, وہ گوادر سے وہ ہماری دوست بیچاری وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور یہی ہے, یہی تو ہے وہ ڈیولپمنٹ جس سے بچنا ہے. تو تھینک یو فار دا ڈائیورسٹی, کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو بھی ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سوئی کے لیے بھی اپلائی کرتی ہے. سوئی پورے پاکستان میں گیس سپلائی کر رہا ہے, سوئی میں گیس کب جا کے آئی ہے. سر آپ جو بات کر رہے تھے, اینڈ تھینک یو ہماری جو گوادر سے ساتھی موجود ہیں, یہ صرف وہاں کے مچھیروں کے ساتھ نہیں, گرانو ڈیم کے ٹائم پہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ فشنگ کمیونٹیز کو اٹھا کے بلکہ کئی دفعہ ریسیٹل کر دیا جاتا ہے ان لینڈ, جن کی آبائی پروفیشن, ان کی ساری تربیت فشنگ میں ہے, ان کو کہیں اندر زراعت میں یا کہیں کسی اور جگہ میں ٹھونس دینے کی کوشش کی جاتی ہے, جس کا نہ ان کے لیے کوئی کانٹیکسٹ ہے, نہ کوئی ایفرٹ کی جاتی ہے کہ اگر ان کو کوئی الٹرنیٹیو آپشنز دیے جائیں, اگر نہیں بھی ان کو اپنی لائیولیہڈ کنٹینیو کرنے کا موقع دینا. مگر سر جو بات آپ کر رہے تھے, I don't know if we're allowed to breach these topics, but اگر آپ دیکھیں تو سڑک جہاں جاتی ہے وہاں ایک ہاں پاپولرلی نون فیکٹ ہے کہ ملا ملٹری اور مارکیٹ کا ایک ٹرائیڈ ہے جو ساتھ جاتا ہے, اور ہمارے ملک کی جتنی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان میں ان تینوں کا کافی زیادہ اسٹیک ہوتا ہے. جو بات آپ نے کی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل پالیٹکس, لیکن ہم جب ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچیں تو اس لیے ہمیں زیادہ ضرورت ہے ذرا سا محتاط ہو کے سوچنے کی کہ نہ صرف جیسے حیا نے کہا کلائمیٹ, نہ صرف وہ لوگ جن کو ہم انسان نہیں سمجھتے, ہمیں آئیڈیولوجیکل جو ہماری ٹینڈنسیز ہیں لانگ ٹرم پہ, ان کو ٹینڈنسیز نہیں ہیں بلکہ جو بنائی گئی ہیں اور ان کو ویپنائز کیا گیا ہے, ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, انسٹرومنٹلائز کیا جاتا ہے. آپ لوگ اکانومسٹ ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں ہم سے. آپ کا یہ جو آئی تھنک آپ لوگوں نے خود ہی ان سوالات کے اچھے سب ہم سے بہتر جواب دیے ہیں کہ یہ ریسورس ایکسٹریکشن جو ہوتا ہے یہ سب سے نمبر ون وہی بات ہوتی ہے کہ آپ سوئی گیس میں نکل رہی ہے, وہاں پہ آپ کے گیس اویلیبل نہیں ہے, بجلی ڈیم کے برابر نہیں ہے, بیکاز یہ ہمارا جو بات شروع سے تھی کہ دس از دا پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ, یہ ہے ہی اباؤٹ پالیٹکس. تو ہم اگر اس کو صرف ٹیکنوکریٹک طریقے سے انجینئرنگ فیٹ دیکھیں تو پھر یہ بات ساری ختم ہو جاتی ہے, اور لوگوں کی کمپلین کو ہم ایسا کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیکورڈ ہیں, یہ اس کے گوادر کے لیے نہیں ہے, یہ روڈ کے لیے نہیں ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ روڈ اور یہ انفراسٹرکچر ان کے لیے نہیں بن رہا ہے, کسی اور کے لیے بن رہا ہے, اور یہ ہم سب اب پہچانتے ہیں کیونکہ اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. تو اگر ہمیں اس ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیولپمنٹ چاہیے تو اٹ ہیز ٹو بی اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل اینڈ دا انوائرمنٹ. اور کیونکہ اصلی بات ہے کہ ہم فیوچر لائف کس طرح کی رہنا چاہتے ہیں اور لائف کیسی بنے گی. کیونکہ اگر آپ نے کوئی فارمز نہیں ہوئے اور ملیر سارا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے اب, تو آپ کو سوچیں کہ آپ کا جو چیزیں یہاں سے دستیاب تھیں, اٹ ہیز ٹو گو وتھ فاسل فیولس. پتہ نہیں کہاں اکاڑا کا آلو آ رہا ہے, اور بلوچستان سے آپ کا لہسن آتا ہے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں آتی ہیں جو یہاں پہ دستیاب تھیں. تو اس کا بھی ایک ایفیکٹ ہوگا, ٹرکس آئیں گے شہر میں. آپ دیکھتے ہیں لاہور میں کیا ہوتا ہے ونٹر میں کہ پیپل کین بیئرلی بریتھ. تو یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس سے بھی اثرات ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں مائکرو اکنامکس میں ایکسٹرنالٹیز سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں
کہ یہ ویریبلس نہیں ہیں. پرائس کے پاس دیکھیں, ان کو ہم پرائس نہیں لگا سکتے. اب کاربن کیپ کر کے کوشش اس کو بھی کموڈٹی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ریئلی اٹ از اے پولیٹیکل کویسچن اباؤٹ ہو گیٹس ٹو لیو اینڈ ہو ڈز ناٹ. اٹس اے بایو پولیٹیکل کویسچن. اور اگر ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ سبھی فلرش کریں, سبھی تھرائیو کریں, اور اس کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا ہوگا. سو آئی تھنک اٹ از ناٹ اباؤٹ آئدر اور, ٹو گو بیک ٹو دیٹ کویسچن, بٹ ٹو وٹ کائنڈ آف لائف ایتھکلی ڈو وی وانٹ ٹو پروڈیوس فار دا فیوچر فار آور چلڈرن. اور ہمیں امیڈیٹ پروفٹ نہیں بلکہ لانگ ٹرم. اور یہ انڈیجنس نالج کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ لانگ ٹرم سوچتے تھے کہ 10 سال کا نہیں پروجیکٹ, 5 سال کا نہیں پروجیکٹ, پر 7 جنریشن آگے. So I think that's something we should think about. So I think we are well in time. بالکل ہم نے پورے 1.5 گھنٹے میں اپنا کیا ہے, اور میرا خیال ہے خلاصہ یہ ہے کہ معاشیت کو سیاست کے بغیر نہیں دیکھ سکتے. سو جب آپ معاشیت کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ بہت سارے یہاں اکانومسٹس ہیں, آپ لوگ کل کو آپ ہی پالیسیز بنا رہے ہوں گے, تو آپ لوگ یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جو فیصلے معاشیت کے اوپر کیے جاتے ہیں ان کی روٹس آپ کے اکنامک ماڈلز میں نہیں ہوتی, ان کی روٹس پولیٹیکل ماڈلز میں ہوتی ہیں. آئی تھنک دیٹس basically what we're all agreed on, that we talk about economic models, but when they are implemented, they are not economic models. They are outside the textbooks. They are political models. So, iske saath hi, I think we will end this panel. Thank you so much to all 3 of you, Mubashir, Palvisha, Haya, aur aap inka kaam follow karein, bahut acha kaam kar rahe hain teenon log. Or there is dinner outside finally, so please everybody join us for dinner and you can continue the conversation there. Thank you for coming and we'll see you tomorrow.